बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम बिल्किस है। मेरी उम्र 14 साल है और मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। मामा और पापा बहुत शफीक और मेहरबान हैं, मगर मुझे उनसे एक शिकायत है, और वो शिकायत ये कि मामा और पापा मुझ पर तवज्जो नहीं देते, जबकि मैं तवज्जो की बहुत भूखी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मामा पापा मुझसे प्यार नहीं करते या मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, बल्कि वो दुनिया के सारे मम्मी डैडी से मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मजमूई तौर पर हमारा घराना खुशहाल है और हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा घराना खुश इखलाक, सफाई पसंद और मुताले के ज़ौक़ से भरपूर है। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम कभी किसी ऐसी बेबस, लाचार और मजलूम औरत के काम आएंगे जो मौत की दहलीज पर पड़ी सिसक रही होगी। मेरा ख्याल है कि मेरी बात आपको मुबहम और गैर वाज़ेह लगी होगी और आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे होंगे कि मैं कह क्या रही हूँ। ठहरिए, मैं आपको वाज़ेह और शुरू से पूरा वाक़या सुनाती हूँ। वो जुलाई का गर्म तरीन महीना था और मेरी याददाश्त के मुताबिक हफ्ते का दिन था। उस रोज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सूरज जैसे ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गया था। मामा ने मुझे स्टोर से आइसक्रीम लाने के लिए भेजा। मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। हमारा घर बहुत खूबसूरत इलाके में है। स्टोर से आइसक्रीम खरीद कर वापसी पे मैं उस गैर आबाद प्लॉट से गुजरी जो हमारे घर के अक़ब में बरसों से खाली पड़ा था। कभी कभी बच्चे वहां आकर खेलते रहते या फिर उस प्लॉट में लोग कूड़ा करकट भी डाल जाते। खैर, मैं अपनी धुन में मगन उस प्लॉट से गुजर रही थी कि मुझे किसी औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं ठिठक कर रह गई, इधर उधर देखने लगी, मगर उस जगह कोई मौजूद नहीं था। लिहाजा मेरा खौफ ज़दा होना फितरी अमल था। खौफ के बावजूद मैं चंद मिनट वहीं खड़ी रही और गिरदो पेश का जायजा लेती रही, लेकिन वहां हर तरफ सन्नाटे का राज था। बिलाखिर मैंने बेपरवाही से सर झटका और उस चीख को फरेब समात तस्वुर करके आगे बढ़ गई। मैं बमुश्किल चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि वो नस्वानी चीख दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज़ खासी तेज थी और वाज़ेह तौर पर मैंने सुनी थी। मैंने पलटकर देखा, अब चीखें एक तसलसल के साथ आ रही थी और खाली प्लॉट में से आ रही थी। प्लॉट खाली था और उसके इर्द गिर्द मुस्ततील की शक्ल में 4 फीट ऊंची 4 दीवारी कायम की गई थी। पहले मैंने प्लॉट का जायजा लिया और इसके चारों कोनों को गौर से देखा। प्लॉट तो बिल्कुल खाली था। डर और खौफ से मैं सुन सी हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि वो आवाज़ें किसी चुड़ैल की हैं जो सख्त तकलीफ के बायस चीखो पुकार कर रही है और नजर भी नहीं आ रही। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग ने कहा कि ये चीखें ज़मीन के अंदर से आ रही हैं, और मेरे गौर व फिक्र करने के बाद मुझे लगा कि इस प्लॉट में किसी जिंदा औरत को दफन कर दिया गया है। मैं वहशत के आलम में भाग खड़ी हुई, मगर मुझे अंदाज़ा था कि उस औरत को मदद की ज़रूरत है और वो मदद मैं उसे नहीं फराहम कर सकती थी, बल्कि मेरे बड़े ऐसा कर सकते थे। मैं तेज़ी से अपने घर में दाखिल हुई। मेरी मम्मा दिलनशीं, बहुत खामोश तबा थी, बिला ज़रूरत कभी नहीं बोलती थी, वो फजूल बात कभी नहीं करती थी। उस वक्त उन्होंने मेरे हाथ से आइसक्रीम का डब्बा लिया और उसे फ्रिज में रख दिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। उन्होंने मुझे नज़र भरकर भी नहीं देखा था, वरना उन्हें ज़रूर अंदाज़ा हो जाता कि मैं उन्हें कोई अहम बात बताना चाहती हूँ। बात तो वाकई अहम थी। एक औरत को जिंदा सलामत ज़मीन में दफन कर दिया गया था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो औरत जो कोई भी थी, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। बिलाखिर मैंने दिल कड़ा करके ममा से कह ही दिया, ममा, पीछे वाले प्लॉट में एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया है। बिल्किस, प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो, उन्होंने बेतवज्जुही से कहा। फिर बोली, ये तुम धूप में क्यों खड़ी हो, अंदर किचन में आ जाओ। मम्मा, हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए, हम उसे बचा सकते हैं। हमें अभी लंच करना है, मुझे यकीन है वो इतनी देर इंतजार कर सकती है। मम्मा का लहजा मज़ाहिया था। आपको मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं आ रहा आखिर? मुझे यकीन है कि तुम सच कह रही हो। अब ऐसा करो कि गोश्त की ये प्लेट डाइनिंग रूम में ले जाओ
تمہارے ڈیڈی کو بہت بھوک لگی ہے، جاؤ جلدی کرو، شاباش۔ مما وہ عورت، میں نے کہا نا چھوڑو اسے۔ 1 گھنٹے سے تمہارے ڈیڈی نے بھوک کی گردان شروع کر رکھی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ماما نے میری بات کاٹ دی۔ میں خاموشی سے بھنے گوشت کی پلیٹ پکڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ ڈیڈی کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے گوشت کی پلیٹ میز پر رکھ دی اور ڈیڈی سے کہا، ڈیڈی پچھلے پلاٹ میں ایک عورت چلا رہی ہے۔ بیٹا میں نے تو ہمیشہ عورتوں کو چیختے چلاتے ہی دیکھا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں۔ اگر عورت چیخے گی نہیں تو عورت کیسے کہلائے گی؟ ڈیڈی نے بھی بے پرواہی سے کہا اور ہنسنے لگے۔ ڈیڈی پلیز، میں سنجیدہ ہوں، ہمیں اس عورت کی مدد کرنی چاہیے، کسی ظالم نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ آپ ایسا کریں، کدال اور پھاوڑا لے چلیں، زمین کھود کر اسے باہر نکال لیں، ورنہ وہ تو مر جائے گی۔ ارے دیکھو بیٹا، میں کوئی ماہر آثار قدیمہ تو ہوں نہیں، مجھے کھدائی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں بہت جذباتی ہو رہی تھی، جبکہ ڈیڈی مزے سے گوشت کی بوٹیاں کھانے میں مصروف تھے۔ انہیں شاید یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ بلقیس بیٹا، مجھے سکون سے بوٹیاں کھانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں بوٹیاں کھانے کے بعد اس شور مچانے والی عورت کی کہانی تم سے ضرور سنوں گا، اور سننے کا معاوضہ بھی نہیں لوں گا۔ تم پہلے کھانا کھا لو، پھر سنا لینا۔ شور مچانے والی عورت کی کہانی، مجھے لگتا ہے اچھی ہوگی۔ چلو شاباش، کھانا کھا لو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیڈی سلو موشن میں کھانا کھا رہے ہوں۔ مجھے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ اس عورت کی چیخ بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کم از کم مجھے اس وقت ایسا ہی لگا جیسے کہ کھانا برسوں پر محیط ہو گیا ہے۔ جیسے تیسے ہم نے کھانا ختم کیا اور التجائی لہجے میں ڈیڈی سے بولی، ڈیڈی پلیز جلدی کریں اور خالی پیٹ کی طرف چل پڑے، اور خالی پلاٹ کی طرف چل پڑے، پلیز ڈیڈی۔ چلو بھائی، کھانے کا مرحلہ تو نمٹ گیا۔ ڈیڈی نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، اب اس عورت کی مدد کریں گے۔ ڈیڈی نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، آپ اس عورت کی مدد کریں گے نا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے میں کافی پیوں گا، دلنشین کافی لے آؤ۔ ڈیڈی نے مما کو آواز دی۔ اتنی دیر میں مما کافی لے آئی تھی۔ چیخنے چلانے والی عورت سے مجھے یاد آیا کہ رات پھر عاصم اپنی بیوی سے اونچی آواز میں لڑ رہا تھا۔ مما نے ڈیڈی کے سامنے پیالی رکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، عاصم کے گھر ہر روز ہی لڑائی ہوتی ہے۔ ڈیڈی نے بے پرواہی سے کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ عاصم اچھا آدمی نہیں ہے۔ مما نے خیال ظاہر کیا۔ ڈیڈی کافی پینے لگے۔ کچھ دیر کے بعد مما پھر سے بولی، یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ شاہین میں ہی کوئی خرابی ہو۔ نہیں، شاہین میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ بہت حسین اور خوش اتوار عورت ہے۔ ڈیڈی نے آنٹی شاہین سے ہمدردی ظاہر کی۔ تمہیں تو اسے بالکل ہمدردی ہوگی، مما نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری تو شادی تقریباً اس کے ساتھ ہو ہی چکی تھی، تم نے پھر وہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ ڈیڈی مما کی بات پر جھنجھلا گئے۔ میری اور اس کی منگنی صرف 6 ہفتے قائم رہ سکی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ وہ عورت بہت اچھی ہے۔ اس کو کیا ملا؟ ایک سنگ دل شوہر کے سوا۔ اس بار مما کے لہجے میں بھی ہمدردی تھی۔ ڈیڈی، مما آپ دونوں نے کیا بحث چھیڑ دی ہے؟ میں نے کہا، عاصم بہت تند خو اور اس کی شخصیت میں بھی شک تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اسی لیے تو آئے روز ان کے درمیان چک چک ہوتی رہتی ہے۔ ڈیڈی میری بات نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے دلنشین، شاہین بہت باصلاحیت لڑکی تھی۔ ایک بار اسکول میں ہونے والے ڈرامے میں اس نے مرکزی کردار بھی ادا کیا تھا، جس میں وہ انارکلی بنی تھی۔ اس نے اس ڈرامے کے لیے گیت بھی لکھے تھے۔ اس نے میرے لیے گیت بھی لکھا تھا اور خود ہی گایا بھی تھا۔ اچھا، تم نے پہلے مجھے یہ بات نہیں بتائی، مما نے شکایتی لہجے میں کہا۔ ذاتی سی بات تھی، چلو میں تمہیں وہ گیت سنا ہی دیتا ہوں۔ ڈیڈی، میں اس بار اونچی آواز میں ڈیڈی کو مخاطب کرنے لگی، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی لاڈلی کے ساتھ خالی پلاٹ کا جائزہ لے آؤ اور اس عورت کی فریاد سن لو، ورنہ یہ اس کے غم میں خود کو ہلکان کر لے گی۔ میں گیت وغیرہ بعد میں سن لوں گی، ماما نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیڈی کافی کی پیالی خالی کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈی کو میں اس خالی پلاٹ کی طرف لے گئی۔ زمین تپ رہی تھی۔ خالی پلاٹ کو لوگوں نے کچرا گھر بنا دیا تھا۔ وہاں پر بے شمار سبزی کے چھلکے، خالی جوس اور ملک پیک کے ڈبے، شاپرز اور ڈھیر ساری پلاسٹک کی بوتلیں پڑی تھیں۔ ڈیڈی غور سے سنیے، میں نے کہا۔ میرا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔
ڈیڈی کچھ دیر سماعت پر زور دیتے رہے، پھر غصیلے لہجے میں بولے، میرا خیال ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اپنی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا مت بھولنا، تمہارے دماغ پر نہ گرمی کا اثر ہو گیا ہے۔ لیکن ڈیڈی، میں نے خود چیخیں سنی تھی، بالکل صاف اور واضح، یقین کریں، اس جگہ زمین کھود کر اسے دفن کیا گیا ہے۔ میں نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرزور لہجے میں کہا، پگلی، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر کل مسٹر رحیم نے زمین کھود کر کوڑا دبایا ہے۔ یہ کہہ کر ڈیڈی گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے عقبی دروازے کی تیز آواز سن کر میں گھر کی جانب پلٹی ہی تھی کہ نسوانی چیخوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہو کر میں نے ڈیڈی کو پکارا، ڈیڈی، وہ پھر چیخ رہی ہے، مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چیخ رہی ہے تو چیخنے دو، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ڈیڈی نے بیزاری سے کہا۔ ڈیڈی کمرے میں چلے گئے، ماما بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسٹور روم میں چلی گئی۔ وہاں سے میں نے ایک پھاوڑا لیا اور خالی پلاٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں کی مٹی نرم تھی، میں نے تیزی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ میں زمین کھودتی رہی اور اس دوران عورت مسلسل چیختی چلاتی رہی۔ میں کھدائی کرتے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ پسینے سے نہا گئی۔ اچانک وہاں پر بلال آ گیا۔ وہ میرا ہم عمر تھا، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ بلکیس، تم اتنی گرمی میں کیا کر رہی ہو؟ بلال حیرت سے مجھے دیکھ کر بولا۔ یہاں ایک عورت زندہ دفن ہے اور مدد کے لیے چلا رہی ہے، میں اسے زمین سے نکالنے کے لیے کھدائی کر رہی ہوں۔ واہ، تو تم ایک عورت کو زمین سے نکال رہی ہو؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ بلال پہلے ہنسا اور پھر بولا، مجھے تو چلانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بلال نے اعتراض کیا، کچھ دیر رکے رہو تو چیخ تمہیں بھی سنائی دے گی، آؤ تم بھی میری مدد کرو، میں نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میں خود چیخ نہ سن لوں اس وقت تک پھاوڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بھی کچھ دیر کے لیے ہاتھ روک لیا۔ چند لمحے بعد ہی عورت کی چیخ پھر سے ابھری تو بلال تقریباً اچھل پڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو نا؟ یہ آواز تم نے خود نکالی ہے نا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں یہاں۔ اتنی دیر میں پھر چیخ سنائی دی۔ یہ کیا چکر ہے؟ بلال ہکلایا۔ تم کھدائی میں میری مدد کرو، پھر میں تمہیں تفصیل بتاؤں گی، یہ ٹھیک رہے گا۔ لاؤ پھاوڑا مجھے دو۔ اس دوران ہم کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ہم واقعی اس دفن شدہ عورت کو زمین سے باہر نکال لیں گے۔ خاصی دیر ہو گئی، ہمارے سامنے مٹی کا انبار لگ گیا، لیکن برآمد کچھ نہیں ہوا۔ بلکیس، میں تو تھک گیا، بلال نے پھاوڑا ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ گرمی اور اوپر سے خود کو تھکانے کا کیا فائدہ، میں گھر جا رہا ہوں۔ یقین کرو یہاں ایک عورت زندہ دفن ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے اس بات کا؟ ہو سکتا ہے کوئی چڑیل ہو جو تمہیں بلا وجہ تنگ کر رہی ہو اور تم سمجھ رہی ہو کہ یہاں پر کسی نے کسی عورت کو دفن کر دیا ہے، اور وہ چڑیل دور سے کھڑی مسکرا رہی ہو۔ نہیں، میرے دل کو یقین ہے اور میرا دماغ بھی اس بات پر متفق ہے، اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کسی عورت کو دفن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عورت کی چیخوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بلال حیرت سے اس جگہ کو دیکھے جا رہا تھا جہاں ہم کھدائی کر رہے تھے۔ واقعی یہاں تو کوئی زندہ دفن ہے۔ مجھے یقین آ گیا، اب میں اسے نکالے بغیر نہیں جاؤں گا، بلال نے پھاوڑا سنبھالتے ہوئے پرزور لہجے میں کہا۔ مزید کچھ دیر ہم نے کھدائی کی، پھر میں سوچنے لگی کہ ہم بے سود اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ عورت اس سلسلے میں ہمیں کوئی انعام تو ہرگز نہیں دے گی۔ اچانک ہمیں ایک سایہ نظر آیا، وہ سایہ کسی انسان کا تھا۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا، ہمارے سامنے اس خالی پلاٹ کے مالک رحیم انکل کھڑے ہمیں عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط سی ہونے لگی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں کھود رہے ہو زمین؟ چلو جلدی سے دوبارہ بھر دو اس گڑھے کو، انکل رحیم نے سخت لہجے میں کہا۔ انکل یہاں کسی عورت کو دفن کر دیا گیا ہے، ہم اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عورت مدد کے لیے چیخ رہی ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ زندہ ہو یا مردہ، مجھے کسی عورت سے کوئی دلچسپی نہیں، انکل نے بے رخی سے کہا۔ سنیے تو، میں جیسے چیخ اٹھی، عورت کی چیخ پھر ابھری۔ انکل رحیم نے بھی چیخنے کی آواز سنی اور حیرت سے اچھل پڑے۔
وہ کچھ خوفزدہ سے ہو گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، یہ چیخ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، جلدی سے دوبارہ اس گھڑے کو بھر دو، انکل رحیم نے ضدی لہجے میں کہا۔ نہیں انکل، آپ کے پلاٹ میں کسی بے گناہ عورت کو دفن کیا گیا ہے، بلکیس ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اس کو نکالنا چاہیے، بلال نے انکل کو سمجھانا چاہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم دونوں کو گرمی لگی ہے، جلدی سے اس گھڑے کو بھر دو اور اپنے گھر کی راہ لو، ورنہ میں تم دونوں کی ٹھکائی کر دوں گا۔ یقیناً انکل نے اپنی بیوی کو یہاں دفن کیا ہے، اسی لیے ہمیں اسے نکالنے سے روک رہے ہیں۔ میں نے بلال کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں کس طرح یہ بات پولیس تک پہنچانی چاہیے، بلال نے جواب دیا۔ ہم پھاوڑے وہیں چھوڑ کر پولیس کو اطلاع کرنے کے غرض سے قریبی اسٹور کی جانب دوڑے۔ انکل رحیم نے ہمیں حیرت سے دیکھا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن کا نمبر اسٹور کیپر نے دیا۔ ہم نے پولیس کو ساری بات بتائی اور پھر پولیس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد پولیس موبائل سائرن بجاتی ہوئی آئی اور انکل رحیم کے گھر کے سامنے رک گئی۔ پولیس نے انکل رحیم کے دروازے پر دستک دی۔ پولیس کو دیکھ کر محلے کے چند لوگ اور بچے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ رحیم کے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھی۔ ہمارے کان پولیس اور انکل رحیم کے درمیان ہونے والی گفتگو پر ٹکے ہوئے تھے۔ آپ ہی مسٹر رحیم ہیں؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ جی فرمائیے، انکل رحیم نے اپنے دروازے پر پولیس کو کھڑے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کیا مسز رحیم یعنی آپ کی بیوی گھر میں موجود ہیں؟ پولیس آفیسر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی موجود ہیں، انکل رحیم نے خود اعتمادی سے کہا، پھر پلٹ کر اپنی بیوی کو آواز دی۔ سندس، ذرا یہاں تو آؤ۔ سندس آنٹی دروازے پر آئیں۔ اب پولیس افسر کے حیران ہونے کی باری تھی۔ پھر وہ انکل رحیم سے مخاطب ہوئے۔ میں معذرت خواہ ہوں جناب، دراصل ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آپ نے اپنے خالی پلاٹ میں اپنی بیوی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ پولیس آفیسر کے لہجے میں معذرت تھی۔ اوہ، یہ بہت ہی شرارتی بچوں کی حرکت ہے، اب وہ میرے ہاتھ آ گئے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، انکل رحیم غصیلے لہجے میں بولے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کافی دور جانے کے بعد ہم رک گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے بلال سے پوچھا، اب تو ہم اس پلاٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہاں بڈھا رحیم ڈنڈا لیے ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، ویسے وہ تھوڑا اونچا سنتا ہے، بلال نے انکشاف کیا۔ تب تو اسے عورت کی چیخ سن کر بھی یقین نہیں آیا ہوگا، میں نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ یقیناً یہی بات ہے، بلال بولا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی میری بات کا یقین کرنے والا نہیں تھا۔ بلال نے تھوڑا بہت میرا ساتھ دیا، مگر رحیم کا غصہ دیکھ کر وہ بھی رفو چکر ہو گیا۔ اب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس چیخنے والی عورت کے ساتھ دفن ہو کر مر جاؤں۔ اب واحد صورت بھی یہی رہ گئی تھی کہ میں علاقے کے ہر گھر میں جاؤں اور دیکھوں کہ کس کی بیوی غائب ہے، مگر میں بہت تھک چکی تھی، کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور علاقے میں بے شمار گھر تھے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پلاٹ سے قریب ترین گھروں میں جانا چاہیے۔ میں نے فوری طور پر اس فیصلے پر عمل بھی کیا۔ میں باری باری پڑوس کے ہر گھر میں گئی، دروازہ کھٹکھٹاتی، دروازہ کھلنے کے بعد میں چند رسمی جملے کہتی اور اندر نظریں دوڑاتی رہتی کہ صاحب خانہ کی بیوی گھر میں موجود ہیں کہ نہیں۔ وہ جملے ہوتے، ہیلو آپ ٹھیک تو ہیں؟ یوں ہی گزر رہی تھی، سوچا آپ کو اور آنٹی سے ملتی چلوں، یا پھر اپنے ہم عمر کسی بچے سے ملنے کا بہانہ کرتی، اور جب مجھے پتہ چل جاتا کہ اس گھر کی مالکن گھر میں زندہ سلامت موجود ہے تب میں اگلے گھر میں چلی جاتی۔ کچھ ہی دیر میں پریشان ہوئی اور تھک بھی گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ بالآخر میں اپنے محلے کے آخری گھر تک جا پہنچی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ اگر انکل عاصم کے گھر پر بھی ان کی بیگم ہوئی تب محلے میں آخری گھر انکل عاصم اور آنٹی شاہین کا تھا۔ دروازہ خود انکل عاصم نے کھولا۔ اوہ تم ہو بلکیس، کہو کیسے آنا ہوا؟ انکل عاصم نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آنٹی سے ملنے آئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ تو کچھ چیزیں لینے کے لیے اسٹور تک گئی ہے، میں آنٹی کے آنے تک انتظار کر لوں گی۔ انکل عاصم میری بات سن کر گھبرا گئے۔ بیٹا پتہ نہیں وہ کب تک آئیں، اگر بہت ضروری کام ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارا پیغام آنٹی تک پہنچا دوں گا۔ نہیں، مجھے صرف آنٹی سے ملنا ہے، اور جب تک وہ نہیں آتی میں نہیں جاؤں گی۔ انکل عاصم کی گھبراہٹ کے سبب میں ملنے پر مصر ہو گئی۔ ہو نہ ہو دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ بلکیس بیٹا، آنٹی ابھی واپس نہیں آئیں گی، وہ اسٹور سے خریداری کر کے اپنی والدہ کے گھر جائیں گی اور وہاں مزید وقت لگے گا، انکل عاصم نے جواب دیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر بالکل نمایاں تھا۔ اچھا انکل، آپ مجھے آنٹی کے امی کے گھر کا نمبر دے دیں، میں وہاں انہیں پیغام سنا دوں گی۔ میں نے ایک بار پھر انکل کے تاثرات جانچنا چاہے۔ بلکیس دراصل ان کا گھر بہت دور ہے اور تم وہاں کیسے جاؤ گی؟
ہاں انکل، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی. آپ مجھے آنٹی کی امی کا ٹیلی فون نمبر ہی دے دیں، میں فون پر بتا دوں گی. بلکیس ان کے گھر ٹیلی فون نہیں ہے اور تمہاری آنٹی کا موبائل گھر پر ہے. وہ اپنا موبائل گھر پر بھول گئی ہیں، انکل عاصم نے چالاکی سے کہا. انکل کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر سوچ کر بولی، اوہ یہ تو بہت برا ہوا. دراصل میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ گھر کے برابر والے خالی پلاٹ میں کسی عورت کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے. ٹھیک ہے، جب شاہین واپس آئیں تو میں اسے تمہارا پیغام ضرور دے دوں گا. وہ یہ سن کر بہت ہنسے گی. شکریہ انکل، آپ یقین کریں میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے. تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو یہ بات؟ میں نے خود اس عورت کی چیخیں سنی ہیں. تب تو یہ بات تم نے اوروں کو بھی بتائی ہوگی. انکل عاصم کے لہجے میں پریشانی تھی. بے شک، میں نے محلے کے تمام لوگوں کو بتایا ہے. کسی نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا؟ انکل عاصم نے پر تجسس لہجے میں پوچھا. نہیں، کسی نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، میں نے آفسردگی سے کہا. وہ خفیف سا مسکرائے، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے طمانیت بھرے لہجے میں بولے، یقیناً ایسی ہی بات ہوئی ہوگی، قدرتی بات ہے. تم اتنی چھوٹی ہو اور معصوم ہو، تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ اچھا انکل، اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے. میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے خالی پلاٹ میں ایک بار پھر آ گئی. عورت کے چیخنے کی آوازیں اب وقفے وقفے سے آ رہی تھی. آواز بہت دھیمی ہو چکی تھی، شاید اب وہ قریب المرگ تھی. وہ اتنی دیر چیختے چیختے تھک چکی تھی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا. میں زمین پر بیٹھ گئی اور زمین سے کان لگائے. اس بار میں نے اس کی آواز سنی جو کہ بہت دھیمی تھی. اسے سننے کے لیے مجھے اپنی سماعت پر زور ڈالنا پڑا. اب وہ چیخ نہیں رہی تھی، ہلکے ہلکے گا رہی تھی. پھر وہ گاتے گاتے رک گئی. اب مجھے اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. میں اس کے لیے افسردہ ہو گئی. بیچاری کے لیے میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی. میں اٹھی اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چل دی. گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر ڈیڈی پر پڑی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ڈیڈی، اب وہ عورت چیخ نہیں رہی بلکہ گا رہی ہے. میں نے گھر میں گھستے ہی ڈیڈی کو بتایا. تم خواہ بولے جا رہی ہو، ڈیڈی نے چڑ کر کہا. ڈیڈی، اگر ہم اب بھی اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کو زمین سے باہر نہیں نکالیں گے تو وہ سچ مچ میں مر جائے گی. آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ مر جائے گی. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ چل کر خود سن لیں. وہ گا رہی ہے، کیسے تم سے ہارے کچھ بھی کہنا پائے، زندگی سے پیارا تو ہے، کیسے زندگی کو اپنے ہارے. گانا سن کر ڈیڈی کا رنگ اچانک فق ہو گیا. وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکے جا رہے تھے. مجھے ڈر لگنے لگا. تو تم نے کہاں سنا ہے یہ گیت؟ انہوں نے جیسے چیخ کر پوچھا. خالی پلاٹ میں دفن عورت یہ گیت گا رہی ہے، میں نے جواب دیا. لیکن یہ تو وہ گیت ہے جو برسوں پہلے شاہین نے میرے لیے لکھا تھا اور خود گایا بھی تھا. تم اس گیت کے بارے میں نہیں جانتی، بلکہ میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ گیت میرے لیے، صرف میرے لیے شاہین نے گایا تھا. اوہ میرے خدایا، تم بالکل سچ بول رہی ہو. گویا اس کا مطلب شاہین کو زندہ سچ مچ دفن کر دیا گیا ہے. اوہ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ڈیڈی نے دروازہ کھول دیا اور جلدی سے باہر کی جانب لپ گئے. کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں خالی پلاٹ پر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے دفن شدہ عورت یا پھر آنٹی شاہین زمین کے اندر سے گیت گا رہی تھی. ڈیڈی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے. کسی کے ہاتھ میں کدال تھی اور کسی نے پھاوڑا اٹھایا ہوا تھا. وہ سب مل کر زمین کھود رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں. میں اپنے گھر آ گئی اور بلال کے گھر فون کیا. فون بلال نے اٹھایا تو میں نے پرمسرت اور خوش گفتگاری سے کہا، بلال جلدی سے پلاٹ پر آ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. بلال نے میری بات سن کر کہا یاہو، اور جلدی سے پلاٹ پر آنے کا وعدہ کیا. میں دوبارہ خالی پلاٹ پر آ گئی. وہاں ڈیڈی اور دوسرے لوگ کھدائی میں مصروف تھے. کچھ دیر بعد ان کی محنت رنگ لے آئی اور زمین سے ایک نیم مردہ عورت برآمد ہوئی. اس کی سانس رک رک کر چل رہی تھی. تاہم بڑی بات یہ تھی کہ وہ زندہ تھی. اسے اسپتال لے جایا گیا. اسپتال سے واپس آ کر ڈیڈی نے خوشی سے بتایا، شاہین بچ گئی ہے. میں نے اور بلال نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا. میری جدوجہد برابر ثابت ہوئی اور شاہین انٹی کو بچا لیا گیا اور انکل عاصم کو پولیس لے گئی. قصہ مختصر یہ تھا کہ انکل عاصم اور شاہین انٹی کے درمیان لڑائیوں کی وجہ تھی کہ انکل شقی القلب تھے اور وہ شاہین انٹی پر بے بنیاد شک کیا کرتے تھے. اس شک نے ان کی زندگی عذاب بنا دی تھی. رات کو جب ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، انکل نے غصے کی شدت میں آنٹی کے سر پر گلدان مارا اور یوں آنٹی بے ہوش ہو گئی. انکل عاصم ڈر گئے
اور انہوں نے سوچا کہ وہ مر گئی ہیں، اور ان کے دماغ میں آیا کہ پلاٹ میں ایک دن پہلے رحیم نے زمین کو کھود کر کوڑا دبایا تھا۔ بس انہوں نے رات ہی رات میں جلدی سے گڑھے سے کوڑا نکالا اور آنٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ آنٹی کے چہرے کے اوپر ایک لکڑی کا تختہ آ گیا تھا، ورنہ وہ تو زمین کے اندر چیخ بھی نہ سکتی۔ آنٹی نے اس بدبخت شخص سے طلاق لے کر ہمیشہ سے چھٹکارا حاصل کیا اور اسے جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے میری شہرت کو 4 چاند لگا دیے، حالانکہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اخبارات کے مین پیج پر میری بڑی سی تصویر ماں میرے کارنامے سمیت چھپے گی اور رپورٹرز میرے انٹرویوز لینے کے لیے آئیں گے۔ آنٹی شاہین میرا شکریہ ادا کرتے اور دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھی۔ اب ماما ڈیڈی بھی مجھ پر بھروسہ، توجہ اور مجھے تھوڑی اٹینشن دینے لگے، اور میری باتوں کو بالکل بھی مذاق نہیں سمجھتے تھے۔ اسکول میں ٹیچرز کی من پسند اسٹوڈنٹ بن چکی تھی۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے اس طرح کا کوئی واقعہ جو انجانا اور غیر معمولی ہو والدین سے شیئر کریں تو مہربانی کر کے ان کی بات مذاق میں نہ اڑائیں، بلکہ سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔